अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। पैगम्बर आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक दर्स जो है वो अपलोड किया था, जिसमें इस चीज़ की मैंने वजाहत की थी कि सूफिया और उनके अकायद क्या हैं। तो आज के इस मुख्तसर से दर्स में मैं इस चीज़ की वजाहत करूँगा कि सूफिया के कुछ अक़वाल हैं और उन अक़वाल को मैं और आप समझेंगे कि क्या ये अक़वाल उनके, क्या ये बातें उनकी कुरान और सुन्नत के आइन मुताबिक हैं या नहीं हैं। हमारे माशरे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम लोग तहक़ीक़ नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग किसी चीज़ की तह तक नहीं जाते हैं, बल्कि हर वो चीज़ के जो हमें ज़ाहिरी तौर पे मुज़य्यन लगती है और ज़ाहिरी तौर पे अच्छी लगती है तो हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उसके पीछे जो है पड़ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सूफिया का ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम के साथ है और इस्लाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सूफिया की मेहनत का नतीजा है और उनकी मेहनत से जो है वो दीन दुनिया के अंदर फैला है। और ख़ुसूसन हिंद व पाक के बहुत सारे लोग यही तसव्वुर करते हैं कि दीन इस्लाम को इस मुल्क में या इन इलाक़ों में पहुँचाने वाले सूफिया ही हैं और उनसे ही ये दीन पहुँचा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि सूफिया का ताल्लुक़ इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और सूफिया ने इस्लाम की जो असल शक्ल थी, जो इस्लाम का असली तसव्वुर था, जो कुरान और सुन्नत का असली मनहज था, सूफिया ने उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। और इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि आज असल दीन लोगों तक पहुँचाना इतना दुश्वार हो गया है कि लोगों के सामने इस कुरान और सुन्नत की बात अजीब सी लगती है और लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि सूफिया ही औलिया हैं, सूफिया ही जो हैं वो अल्लाह के वली हैं और उसके अलावा जो है वो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली हो ही नहीं सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे आदमी को, चाहे वो कितना बड़ा आलिम हो, चाहे उसने किसी मदरसे से डिग्री ली हो, चाहे किसी वो जामिया से फारिग हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर इसने किसी के हाथ पे बैत नहीं की तो ये कामिल आदमी नहीं है, ये अधूरा आदमी है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है। बैत वो थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से लेते थे जिहाद के लिए या जो है बिदआत और बुरे कामों से रुकने के लिए, और उसके बाद जो है कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर हकीकी तौर पे बाकी नहीं रहा। इसी तरीके से बाज़ लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बाखबर करना इंतहाई ज़रूरी है कि वो समझे कि कुरान करीम की असल तालीमात क्या है, कुरान और हदीस हमसे क्या मुतालबा करती है, और ताकि हम जो असल मनहज है उसकी तरफ जो है वो पहुँच सके। आइए बाज़ अक़वाल की तरफ हम जाते हैं कि सूफिया ने के बाज़ अक़वाल हैं क्या हैं। शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जो दमिश्क के अंदर मदफून है, और कहा जाता है कि सूफिया का वो सरदार था, यानी तमाम जितने भी सूफ़ी हैं वो उसकी तरफ लौटते हैं कि वो बहुत बड़ा सूफिया के लिए मरजा है। और उसकी एक किताब है फुतुहात अल मक्किया, वो उसमें लिखता है और कहता है कि बाद अहादीस जो है वो रुवात के एतबार से सही होती हैं। क्या कहता है कि बाद अहादीस रुवात के एतबार से सही और दुरुस्त होती हैं, लेकिन कहता है कि हम जब मुकाशफा करते हैं, जब हम कश्फ की दुनिया में जाते हैं या मुकाशफे की दुनिया में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि वो सही हदीस भी ज़ईफ़ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़यानत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपके की जो हदीसें थीं उनके लिए एक मनहज मुतय्यन किया मुहद्दिसीन ने, और उसके लिए मेहनतें की, उसके लिए जद्दोजहद की, उसके लिए मुल्कों का सफ़र किया और दूर दराज तक जो है वो गए। और हत्ता के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को आप देखेंगे कि समरकंद से लेकर सऊदिया, इराक़, शाम, बसरा और कोफा और इन सारे जो है इलाक़ों को आपने पैदल इनके सफ़र किए, जिसकी वजह से आपने बहुत बड़ी मुशक्क़तें भी देखी। और यहाँ तक भी आता है कि उन्होंने अपने घर की सारी चीज़ें बेच दी सिर्फ इल्म के उसूल के लिए और ये पता लगाने के लिए कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी हदीस सही नहीं है। तो ये कहते हैं कि एक हदीस सही होती है
یہ صوفیہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے کشف کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ اور یہ کشف کی کیا حقیقت ہے؟ جب روات کا علم اگر اس کے پاس نہ ہو، اس نے محدثین کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا نہ ہو اور ملکوں کا سفر نہ کیا ہو صحیح اور ضعیف حدیثوں کے لیے، تو یہ ایک ان کے ہاں حدیث کا جو منہج ہے کہ ہم کشف کے ذریعے سے حدیث کا پتہ لگاتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح اور کون سی ضعیف ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دین کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ ایک غلط عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، یا اسی طریقے سے امام ابن ماجہ، امام ترمذی، یا امام ابو داؤد یا نسائی، یا جتنے بھی محدثین ہیں ان محدثین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور خصوصاً کیونکہ قرآن مقدس کے بعد اگر سب سے درست اور صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، اور اس کے اوپر یہ طعن کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو منہج ہے کہ جس طریقے سے یہ روایتوں کو صحیح اور غلط قرار دیتے ہیں، کیونکہ امام بخاری اس کے خلاف ہے، اور امام بخاری نے وہ منہج اپنایا ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے، جو نبوی نہج تھا، جو دین کا اصل منہج تھا، وہ اپنایا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے صحیحین کو، ان کے لکھنے والوں کو جو ہے وہ برا بلا ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے نظر آئیں گے۔ ابن عربی وحدت ادیان کا قائل تھا، یہی ابن عربی جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ دمشق کے اندر مدفون تھا، اور جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوفیہ سلسلے کا جس کو سردار مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں وحدت ادیان کا قائل ہوں، یعنی میرے نزدیک کوئی ایک دین جو ہے میں کہوں کہ سچا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک کہتا ہے کہ نصرانیت بھی حق کے اوپر ہیں، بت پرست بھی حق کے اوپر ہیں، اور یہاں تک کہ جتنے بھی اس کے علاوہ ادیان ہیں، کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ادیان حق کے اوپر ہیں۔ اور جبکہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے اللہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ آدمی کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنا یا دین کی تلاش کی، تو وہ دین ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام ہی قابل جو ہے قبول ہے اللہ کے ہاں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ صحابہ کرام نے مدینہ اور پھر آنے کے بعد پھر پوری دنیا میں اسی ایک چیز کے لیے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جنگ کی کہ اسلام ہی سب سے اصل دین ہے، اور اسلام ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، تو اللہ رب العالمین نے سورہ الکافرون نازل کی اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان معبودان باطلہ کی، ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی تم جس چیز کی میں عبادت کر رہا ہوں تم ہی اس کو قبول کرو گے۔ تو بہرحال یہ بات ان کی غلط ہے کہ وہ کہیں کہ یہودی دین بھی یہود بھی صحیح ہیں، نصرانی بھی صحیح ہیں، مجوسی بھی صحیح ہے، ہندوسی بھی صحیح ہیں۔ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی دین حق کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ ہی ہے، یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وحدت الوجود کا قائل ہے، اور وہ خالق اور مخلوق میں کوئی تصور نہیں سمجھتا ہے، کہ یہاں تک کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حلول کا عقیدہ جس سے کہہ لیں کہ دو حلول کا عقیدہ کیا ہے کہ دو جسم ایک ساتھ مل جائیں، کہ دو جسم جو ہیں وہ ایک ساتھ مل جائیں، جبکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو جسم جو ہیں وہ ایک ساتھ مل جائیں؟ اور یہ حلول کے بھی قائل ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں بعض لوگ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے فلاں بزرگ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ بزرگ سلطان باہو، اور جیسے آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ بعض دفعہ جب صوفیہ جو ہے اپنے وجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے اندر جو ہے وہ سلطان باہو آ گیا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی کسی جسم کے اندر حائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ابن عربی کا یہ عقیدہ جو ہے کہ وہ کہتا ہے نہ خالق کا تصور اس کے نزدیک ہے، نہ مخلوق کا تصور ہے، تو یہ بالکل جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے صفات ہیں، اور بندہ جو ہے وہ مخلوق ہے، تو بندہ کیسے وہ خالق بن سکتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن، اور یہ عقیدہ اس کا قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کوئی اولاد نہیں جنی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہی کسی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ بھی ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہی اللہ ہے اور اللہ ہی مخلوق ہے. اور یہ انتہائی قسم کا برا عقیدہ ہے کہ جو یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ برا ہے. اسی طریقے سے ابن عربی اپنی کتاب الفصوص میں لکھتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہم بستر ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انتہائی غلیظ قسم کی بات ہے یعنی. اور یہ موجود ہے اس کی کتاب، آپ اگر دیکھیں گے اس میں پڑھیں گے تو آپ کو ضرور ملے گی کہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جب اپنی بیوی سے کوئی ملتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی مل رہا ہے. اور نابلوسی عبد الغنی النابلوسی بہت مشہور آدمی ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے، مزید کہتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے، یعنی کہتا ہے اس عقیدے کو یہ جائز اور درست جو ہے وہ ٹھہراتا ہے. تو یہ بات بھی انتہائی جو ہے وہ غلیظ ہے، اور یہ ان کے اقوال جو ہیں وہ بہت برے اقوال ہیں. ابو یزید البسطامی جن کو لوگ بڑے جو ہے وہ خطاب دیتے ہیں اور ان کو اولیاء اللہ کی بہت بڑی فہرست میں شامل کرتے ہیں، وہ مخاطب کر کے کہتا ہے، اللہ کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی وحدانیت سے مزین کر دے. اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی وحدانیت سے مزین کر دے، جبکہ وحدانیت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے ایک تو اپنی وحدانیت سے مجھے مزین کر دے، اور پھر کہتا ہے کہ اپنی ربانیت کی جو چادر ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ اڑا دے، اور یہاں تک کہ مجھے اپنی وحدیت تک بلند کر دے. یعنی یہ سمجھ لے کہ میں بھی اللہ ہوں. اس کے کہنے کا آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے. اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ جب پھر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب تیری مخلوق مجھے دیکھے تو کہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. یعنی کتنا برا اور غلط عقیدہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اتنا مزین کر دے اور میرے اوپر اپنا جو ہے الوہیت کا چادر اتنی اڑا دے کہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو لوگ یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئے گا. یہ بھی عقیدہ جو ہے انتہائی باطل اور برا عقیدہ ہے. اور ہمارے لوگ جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور ہمیشہ دن رات جو ہے وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کس سے بیعت ہونا اور کس سے بیعت نہیں ہونا ہے. اور جب تک ہم نے بیعت نہیں کی تو سمجھو ہم ادھورے ہیں اور ہم کامل نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہی جو ہے یہی یزید بسطامی اپنے متعلق کہتا ہے کہ پاک ہے میری ذات. اپنے متعلق کہتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تو یہ کہتا ہے پاک ہے میری ذات. پھر کہتا ہے کہ پاک ہے میری ذات، میری شان کتنی عظیم ہے کہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری شان بہت بڑی ہے. اور کہتا ہے یہ جنت کیا ہے، یہ تو بچوں کا کھلونا ہے. جبکہ جنت کے لیے صحابہ کرام دعائیں کرتے رہے، اپنی پوری زندگی اعمال اس لیے کیے کہ ہمیں جنت مل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کیا کرتے تھے. جب ہم قرآن پڑھتے تھے جنت کا تذکرہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرتے تھے. اور بے شمار دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کیا کرتے تھے. صوفیہ کہتے ہیں جی نہیں، جنت کے لیے آپ عبادت نہ کریں، نہ دوزخ سے ڈر کر آپ عبادت کریں، تو پھر کس کے لیے آپ عبادت کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح منہج اور طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اور جنت کی طلب کے اندر بھی جو ہے ہم نے عبادت کرنی ہے. تو یہ عقیدہ بھی ان کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں، یہ یزید بسطامی کہتا ہے کہ یہ جنت بچوں کا کھیل ہے، اس کے لیے کیا آپ نے محنت کرنی ہے. اور اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں اور کیا ہے. جلال الدین رومی کا تذکرہ آپ سنیں. جلال الدین رومی جس کے فارسی کے اشعار ہم بھی لوگ پڑھتے تھے بڑے شوق سے بچپن میں، اور بڑے اس میں بیان کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. تو جلال الدین رومی کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، ایک وقت میں مسلم بھی ہوں، میں نصرانی بھی ہوں، اور پھر کہتا ہے میں ہندو بھی ہوں، میں برہمن بھی ہوں، اور میں مجوسی بھی ہوں.
جبکہ ابھی میں نے پہلے اسی درس کے اندر یہ وضاحت کی کہ یہ بات درست ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین حق ہے ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی آدمی جس دین کو اختیار کرے گا وہ باطل ہے، اور حق دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے جلال الدین رومی؟ کہتا ہے میں مسلم بھی ہوں، میں نصرانی بھی ہوں، میں ہندو بھی ہوں، میں برہمن بھی ہوں، میں مجوسی بھی ہوں۔ اور پھر جب کہتا ہے کہ ایک معبد کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہتا ہے بس عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی ہو کہ میں مسجد میں جا کے عبادت کروں، کہتا ہے کنیسہ ہو تب بھی چل جائے گا، میں اس میں بھی عبادت کر لوں گا، بت خانہ ہو تو وہاں بھی عبادت کر لوں گا میں، اور بت کدے میں بھی بیٹھ کے میں اپنے رب کو یاد کر لوں گا۔ تو یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں، اور یہ اقوال جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے کتنے قریب ہیں یا کتنے جو ہے وہ ابن دین کے دور ہیں۔ اسی طریقے سے ابن فارس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلا کی شکل میں نمودار ہوا۔ لیلا اور مجنوں کے قصے تو آپ نے پڑھے ہوں گے اور آپ جانتے ہوں گے، اور نہیں پڑھے تو کبھی لیلا اور مجنوں کے قصے آپ پڑھ لیں۔ تو ابن فارس یہ بھی ایک مشہور صوفی ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلا کی شکل میں نمودار ہوا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی انتہائی ایک قسم کی یعنی غلط بات ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ رابعہ عدویہ، رابعہ بصریہ، جس کے بارے میں ہم لوگ بڑے غور و شوق سے ہم قصے اور کہانیاں پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہے اور بڑی نیک اور صالح اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ شیطان کو ناپسند کرتی ہو، شیطان کو ناپسند کرتی ہو، تو وہ کہتی ہے اس کے جواب میں، جس نے یہ پوچھا کہ میں جو ہے کہ آپ شیطان کو ناپسند کرتی ہو یا نہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ سے میری اتنی زیادہ محبت ہے، کہتی ہے کہ اللہ سے میری اتنی زیادہ محبت ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض کی جگہ ہی نہیں رہی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ شیطان کے لیے بھی میرے دل کے اندر بغض نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں شیطان سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور ہر جگہ قرآن نے تقریباً اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو رابعہ بصریہ کیا کہتی ہے کہ اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ شیطان سے آپ نفرت کرتی ہیں، کہتی ہے کہ میں نے اللہ سے اتنی محبت کر لیا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے کوئی چیز بری لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ عقیدہ سمجھ لیں کہ یہ بھی قرآن و سنت کی عقیدہ خلاف اور کتنا برا اور غلط عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کو خطاب کر کے کہتی ہے، یہی رابعہ بصریہ کہتی ہے اللہ کو خطاب کر کے کہ اے اللہ، اگر تیری جہنم کی آگ کے ڈر سے میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس میں جلا دے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر میں صرف اس لیے تیری عبادت کرتی ہوں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں، تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس جہنم میں جلا دے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنت کا سوال کرتے تھے اور جہنم سے آپ پناہ مانگتے تھے، اور یہ کہتی ہے کہ میں جہنم کے ڈر سے عبادت جو ہے وہ نہیں کرتی ہوں، اور میں تو صرف اللہ سے ایک محبت کے ساتھ عبادت کرتی ہوں۔ تو کیسے محبت ہو سکتی ہے جب اللہ اور اس کا رسول کا جو بتایا ہوا منہج اور طریقہ ہے تو اس کے خلاف اگر وہ کوئی عبادت کر رہا ہے تو کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لو ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جلا دو جہنم کے اندر، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کہتی ہے کہ ناچ گانا بھی چل جاتا ہے، اور گا بھی لیتی تھی، ناچ بھی لیتی تھی، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی وہ کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں، اور صوفیہ کے عرب میں بھی ہیں کچھ، اور ہندوستان پاکستان میں تو ہر جگہ ہیں ہی ہیں، اسی طریقے سے ترکیہ میں اور بھی بہت ساری جگہ ہیں۔ تو بے شمار اقوال ہیں صوفیہ کے۔ یہ میں ان بڑے بڑے کچھ صوفیہ جن کو لوگ جو ہے وہ صوفیہ کا سردار کہتے ہیں، ان کے کچھ اقوال میں نے نقل کیے ہیں اور آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بغیر کسی تعصب کی نگاہ کے آپ اس کو ویڈیو کو شروع سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے ہمارے جو منہج اور طریقہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا جو طریقہ ہے، تو ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکیں اور گزار سکیں۔ اور جو ساتھی یہ